हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सीरत वॉइस। आज मैं आपको सुनाऊंगी खामोशिया सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 5। तो नॉवल स्टार्ट करते हैं। दोनों तरफ खामोशी थी। वलीद को यकीन था हुरैन मान जाएगी आशी को देखने के लिए, पर वो इस पर गलत था। मायरा मायरा डरते हुए कैबिन में आई थी। मायरा, ड्राइवर से कहो गाड़ी रेडी रखे। वलीद शाह का सर झुक गया था। बेबी डॉल। जब वलीद ने सर उठाकर देखा तो मायरा शॉक्ड हो गई थी सामने खड़े शख्स की आंखों में आंसू देखकर। जब हुरैन ने लाडली बोला तो मायरा जल्दी से हाँ में सर हिलाकर वहां से चले गई। हुर बिना कुछ कहे अपने डेस्क से फाइल्स और पेपर्स इकट्ठा करने लगी। देखते ही देखते वो कैबिन से बाहर चले गई थी और वलीद शाह इसके पीछे भागा था। हुरैन, रुक जाओ प्लीज़, प्लीज़ बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। नाइस जोक मिस्टर शाह। हुरैन ने एलिवेटर का बटन प्रेस कर दिया था। इससे पहले वलीद डोर को क्लोज होने से रोक पाता, डोर बंद हो गया था। हुरैन अपना मोबाइल निकाल कर चेक करने लगी थी, जैसे इसे वलीद के इस पागलपन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था, और वलीद सीढ़ियों से नीचे भागा था। जब वो लास्ट फ्लोर तक पहुंचा, हुरैन पार्किंग की तरफ जा चुकी थी। पूरा स्टाफ इसका पागलपन देख रहा था। हुरैन नहीं रुकती। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। वलीद ने दूर तक इसका पीछा किया, पर ऑफिस के गार्ड्स ने इसको दोनों बाजुओं से पकड़ लिया। सर, अच्छा हो गया आप यहाँ से चले जाएं। सर, अच्छा होगा अगर आप यहाँ से चले जाएं। हुड जस्ट लव यू, वो ये कहने लगा। वो इस गाड़ी के पीछे जाना चाहता था, पर गार्ड्स ने इस सड़क पर इसे पकड़ लिया और वलीद ने अपने हाथ छुड़ाकर सबको पीछे धक्का दे दिया। हुरैन, तुम आओगी, ज़रूर आओगी। आशी को तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, वलीद कहते हुए बैठ गया था अपने घुटनों पर। बिल्कुल ऐसे ही वलीद शाह ने 4 साल पहले किया था। हुरैन के 4 साल पहले अपने घुटनों पर बैठकर भीख मांग रहा था, और आज वलीद शाह बैठा था वहाँ। इस दिन वो भीख मांग रही थी अपने बच्चों की, और आज वलीद शाह भीख अपने बच्चों के लिए। वहाँ उस दिन उससे खाली हाथ लौटा दिया गया था। आज उसने वलीद शाह के भरे हुए हाथों को ठुकरा दिया था। जो किया था इससे आज वही था। हो नहीं पापा के अस्पताल। हुरैन ने पीछे मुड़कर जरूर देखा था। वलीद शाह को अपने घुटनों पर बैठे देखकर आज से नहीं, बहुत साल के बाद आज इसे सुकून मिला था। वलीद शाह को अपने घुटनों पर मैडम जहांगीर सर, तो चलो घर ले चलो। हुरैन ने बैक सीट से पर सर रख कर आंखें बंद कर ली थी। उठ जाओ, बारिश में पूरी तरह भीग चुकी हो। पर हमजा की बात को अनसुना करके वो बेखबर वहीं बैठा रहा। वहां से जाती हुई गाड़ियों को देख रहा था। वो जो जुल्म करता था रात दिन बड़ा है आज अज़ाब में। हर वक्त मेरा पीछा किया करो, अकेला छोड़ दो मुझे। हाँ हाँ, डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा तुम इस तरह की रोड पर रो रहे। हमजा ने वलीद को कंधे से कहा और उठाया। नहीं मैं, बारिश के पानी में भी इसकी आंखें ये कहते हुए भी फिर से भीग गई थीं। मैं समझ सकता हूँ वलीद, रिजेक्शन क्या होती है। यार राइट, तुम कुछ नहीं समझ सकते। ठीक, अब ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें किसी ने ऐसे बेदर्दी के साथ ठुकरा दिया हो, जैसे अभी वो मुझे ठुकरी। वलीद और हमजा पूरी तरह भीग चुके थे बारिश में। अच्छा, तुम भूल गए ज़किया ने किस तरह ठुकराया था मुझे? मेरे शादी के इजहार पर कितना थप्पड़ मारा था मुझे, और मुझे ठुकरा कर मुझे अपने इस जलील हस्बैंड के पास चली गई थी। हमजा बिना डरे अदिल को बुरा भला कहा था वलीद के सामने। ज़किया वापस भी तो आई थी हाँ शादी के लिए। अब तुम अपनी मोहब्बत के साथ हो, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, अपने प्यार के साथ, बच्चों के साथ। वट अबाउट मी? यू जस्ट, वो ये कहने लगा। वलीद अपनी जेब में हाथ डालकर अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढने लगा कि हमजा की बात से इसके हाथ रुक गए। अभी कितनी बार वलीद, हर बार तेरे गुस्से, तेरी ईगो से दूर कर दिया। और तू? जब वलीद ने नज़रों से हमजा की तरफ देखा था, सच हो गया था। अभी हमजा अपनी गाड़ी की तरफ चला गया था और वलीद वही गाड़ी की चाबी ढूंढ रहा था जो इसे मिल नहीं रही थी। अभी वो यहाँ वहाँ देख रहा था कि हमजा की गाड़ी इसके पास पर रुक गई थी। हाय स्ट्रेंज, भाई साहब लिफ्ट चाहिए?
حمزہ نے بہت دانت نکالتے ہوئے پوچھا۔ گو ٹو ہیل، ہاں ہاں ہاں، وہیں جا رہا ہوں، ساتھ چل، ذکیہ تجھے دیکھ کر بہت خوش ہوگی، حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا، اور ولید بھی ہنس پڑا تھا بہت زیادہ۔ ہاں ہاں ہاں، میں بتاؤں گا ذکیہ کو کیسے تو نے جنت جیسے گھر کو ہیل کہا تھا۔ ولید ہنستے ہوئے گاڑی میں بیٹھا۔ ہاں ہاں بتا دے، کوئی ڈرتا ورتا نہیں ہوں، ویسے بھی تیری ہٹلر بہن لاسٹ ویک سے مجھے کاؤچ پر سلا رہی ہے، 1 ہفتے کی سزا، اور اسے حمزہ غصے میں شکایت لگا رہا تھا ذکیہ کی۔ ہاں ہاں کاؤچ پر، ہاں ہاں کیوں، کیا کر دیا تو نے اس بار؟ کچھ نہیں یار، ایک چھوٹا سا سچ بولا تھا۔ اچھا کیا بول دیا؟ ولید اپنی ہنسی کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ یہی کہ جس طرح اس حالت میں وہ اتنا سب کھائی جا رہی ہے، مجھے انسانوں والا نارمل بیبی چاہیے، ہاتھی کے سائز کا ہاتھی کے سائز کا نا بس۔ پھر کیا؟ وہ بھڑک گئی۔ ہاں 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 ہاں، کوئی اپنی پریگننٹ وائف کو ایسے کہتا ہے پاگل؟ ولید بہت زیادہ ہنسا۔ نے آئس کریم چاہیے ہوتی ہے، جب لے کر آؤ تو سو رہی ہوتی ہے مہارانی، اور پھر صبح رہی ہوتی ہے۔ ہاں 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 حمزہ، ہنس لیں، تیری باری میں تجھے پتہ چلے گا پریگننٹ وائف کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے۔ ولید کے چہرے کے رنگ اڑ گئے حمزہ کی پوری بات سن کر۔ حمزہ نے اسی وقت بریک لگا دی جب اسے احساس ہوا اس نے کیا بول دیا۔ جلدی میں کیوں میں اتنی غیر ضروری باتیں کر جاتا ہوں ولید، میرے منہ سے نکل گیا یار، میری زندگی میں کبھی ایسا ہیپی مومنٹ نہیں آنے والا حورین، اور میں ایک ہو بھی گئی تو بھی مجھے یہ خوشی ملنے والی، حورین کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ 4 سال گزر جانے کے بعد بھی مجھے کچھ نہیں بھولا، مجھے سب یاد ہے، مجھے میرا ہر پل یاد ہے جسے میں اپنی وجہ سے کھو دیا، مجھے میری بیبی ڈول یاد ہے۔ ولید نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیا تھا، پر حمزہ کو اس کے رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ولید یار میری بات، ہائے میں یہیں سے گھر چلا جاؤں گا، بائے۔ ولید گاڑی سے اتر کر بارش میں سڑک پر چلتے جا رہا تھا، اور حمزہ نے غصے سے اپنا ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارا۔ حورین تمہیں واپس آنا ہوگا، اپنے اینجل اور اپنے بچوں کو پھر سے اپنانا ہوگا، انہیں موقع دینا ہوگا، ورنہ یہ ولید اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی زندگی بھی برباد کر دے گا۔ حمزہ نے گاڑی اپنی گھر کی طرف گھما دی۔ بچوں تم دونوں چلے جاؤ نا، تمہارے ڈیڈ کی میٹنگ ہے اور ان کے ساتھ۔ نو وے موم، نو وے، نورالعین اور حریص ایک ساتھ بولے تھے۔ ڈیڈ نے منع کر دیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں آپ کے بچوں کچھ دیر بعد بچے، اور انیشا تیار ہو گئی، تھنک ہماری بیٹی بڑی ہو گئی ہے۔ اب شام انیشا کے ساتھ روم میں کھڑے تھے نورالعین۔ ڈیڈ آپ آ گئے؟ نورالعین اب شام سے ملی تھی تو انیشا اب شیشے سامنے کھڑی تھی۔ ڈیڈ آپ کو نہیں لگتا موم ڈے بائی ڈے ینگ ہوتی جا رہی ہیں؟ حریص بھی تیار ہو کر آ گیا تھا اور اپنے ڈیڈ کے کھلے منہ کو دیکھ کر اپنی موم کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، ہے ینگ مین، نو فلرٹ، بیوی ہے میری، ہاں ہاں ہاں۔ سو پوزیسو، ہاں ڈیڈ کون اپنی ینگ بیوی کو اکیلے پارٹی میں بھیج سکتا ہے؟ ساتھ چلے نا۔ دونوں بچے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے خوشی کو منانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ تو میں سوچا نہیں، ایسا کرو انیشا تم بھی میری میٹنگ میں مجھے جوائن کرو۔ نو وے ڈیڈ، نو وے، ہاں ہاں باپو تمہارا، کم آن لیٹ ہو رہا۔ انیشا بچوں کے ساتھ باہر روم سے جانے لگی کہ اب شام نے پکڑا۔ میڈم بہت جلدی ہے اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کر جانے کی؟ ہاں تو ساتھ چلیے، اب بھی جب سے پاکستان آئے ہیں واپس آپ تو اپنی میٹنگ میں بزی ہیں، انیشا نے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ جان تمہیں پتہ ہے نا کتنا اہم ہے یہ پروجیکٹ، اس کے بعد سارا وقت تمہارا۔ ہاں ہاں سوچ لیجیے، ہاں 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 آئی یو۔ بس موم ڈیڈ، توبہ یہی ہے میرا روم ہے یہ، کچھ تو خیال کرو۔ شٹ اپ بوتھ آف یو، یہ سب آپ کا لاڈ پیار ہے اب شام، مجھے نہیں پسند یہ سب بچے۔ ہاں 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 تم دونوں کو پتہ ہے تمہاری موم کو ٹیزنگ نہیں پسند، زیادہ دانت نہ نکالے، اور تینوں چپ ہو گئے۔ بہت ڈرامے باز ہو آپ تینوں۔ انیشا کھل کر ہنسی تھی۔ بچوں میرا یہ پروجیکٹ ختم ہو جائے پھر ہم واپس چلے جائیں گے، پر اب شان احمد کو نہیں پتہ تھا آگے کے سفر میں بہت کچھ ہے ان سے۔ بیٹا اوہ ماشاء اللہ، یو لک پرفیکٹلی بیوٹیفل میم۔ مائرہ میک اپ آرٹسٹ کو روم سے باہر لے گئی تھی۔ پاپا سیریسلی اتنا سب کچھ کیوں؟
حورین نے خود کو شیشے میں دیکھا تو وہ خود کو نہیں پہچان پا رہی تھی۔ آج اسے اپنا آپ دلکش لگ رہا تھا۔ 4 سالوں کے بعد خود کو خوبصورت محسوس کر رہی تھی وہ۔ کاجل نہیں ہے کیا بیٹا؟ پاپا میں نے لگایا ہوا ہے، پر کان کے پیچھے نہیں لگایا نا۔ چلو شاباش ابھی لگاؤ، نظر نہیں لگے گی۔ ہاں پاپا، آج میں پبلکلی اپنی بیٹی کو سب کے سامنے انٹروڈیوس کرواؤں گا۔ کیوں پاپا؟ تاکہ رنجیت راٹھور جیسے لوگوں کو پتہ چلے تم میری بیٹی ہو۔ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ حورین شاکڈ ہو گئی تھی۔ جہانگیر صاحب کو وہاں اس کاجل کے ساتھ شاہ حویلی۔ بس آشی بابا گئے ہیں ماما کو لینے۔ بچے اب چپ ہو جاؤ۔ بابا ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ دادی جان، دادو آپ فون کرنا نا ان کو پلیز۔ آشی نے جیسے ہی روتے ہوئے وجاہت کی طرف دیکھا، مجبور ہو کر انہوں نے پھر سے ولید کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ یہ آخری بار میں اسے فون کر رہا ہوں۔ مہرالنساء لے جاؤ دونوں کو میرے کمرے سے۔ بابا آ گئے۔ عرش اور آشی دونوں بھاگ گئے تھے۔ ولید نے اپنا بھیگا ہوا کوٹ اتار کر ملازم کو پکڑا دیا۔ کہاں تھے تم؟ اور تمہارا فون؟ ولید نے خاموشی سے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکالا جس میں سے بھی پانی نکل رہا تھا۔ بابا ماں کہاں ہے؟ آشی نے بھاگتے ہوئے آ کر پوچھا۔ بیٹا وہ ان 4 سالوں میں پہلی بار ولید شاید اپنے بچوں کو وہ نہیں دے پا رہا تھا جو وہ مانگ رہے تھے۔ ان کی ماں ولید، حورین نہیں آئی؟ مہرالنساء نے بہت آہستہ سے پوچھا۔ بابا ماما نہیں آئی؟ دونوں بچے روتے ہوئے ولید کے ساتھ لپٹ گئے۔ ماں آئیں گی، جلدی سے فریش ہو جاؤ، ماما تھوڑی دیر میں آ جائیں گی۔ سچ بابا؟ میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ آشی اوپر بھاگ گئی تھی۔ آئی لو یو سو مچ بابا۔ عرش بھی تیار ہونے روم میں چلا گیا تھا۔ سو وہ تمہاری بیوی واپس آ رہی ہے 4 سال بعد؟ پوچھا نہیں کہاں تھی وہ؟ اگر واپس ہی آنا تھا تو 4 سال پہلے اس ایکسیڈنٹ کے بعد اس ہسپتال کے روم سے چلی کیوں گئی تھی بنا بتائے؟ یہ حویلی کوئی گیسٹ ہاؤس ہے کیا؟ جب دل کیا آ گئے، جب دل کیا چلے گئے۔ وجاہت شاہ غصے سے چلائے تھے۔ وجاہت پلیز۔ حورین ٹھیک ہے نا، کافی ہے۔ ولید کو پھر سے خوشیاں مل رہی تھیں، واپس اس کی خوشیاں۔ ولید کیا 4 سالوں میں خوش نہیں تھا؟ پوچھو اس سے ذرا۔ گھر، بزنس، گرل فرینڈ، مسٹریس، بچے، پیسہ، یہ سب کچھ تو انجوائے کیا ہے اس 4 سالوں میں۔ اب کیا بیوی کے سامنے آنے پر رونی صورت بنا لی؟ سب سن کر ولید کی مٹھی پاس پڑے شیشے کے ٹیبل پر لگ گئی تھی جو چکنا چور ہو گیا تھا۔ واٹ بابا سائیں، آئی ہیٹ یو، ولید غصے سے کہہ کر پھر سے اپنے روم میں جانے لگا۔ وجاہت کی بات نے اسے روک دیا تھا۔ ولید میری بات مانو تو بھول جاؤ اسے۔ جیسے جی رہے تھے ویسے ہی جیو، عیاشی کی زندگی۔ ہاں، ون نائٹ اسٹینڈ تو تم پہلے ہی کر چکی ہو۔ مسٹر یہ سب انف بابا سائیں، پلیز بابا سائیں۔ میری ہمت نہیں بن سکتے تم مجھ میں باقی ہمت کو توڑیں بھی نہ، پلیز۔ آپ میرے باپ نہیں بن پائے صحیح معنوں میں بابا سائیں، پر میرے حال پر رحم کھائیں۔ ولید اپنے روم میں چلا گیا تھا اپنا زخمی ہاتھ لے کر۔ آپ چاہتے کیا ہیں وجاہت؟ آج آپ مجھے بتا دیجئے، تمہارا بیٹا کیا چاہتا ہے؟ اس لڑکی کو واپس پھر اس میں لے کر آ رہا ہے۔ جی نہیں بھرا اس کا جائے اپنی ان مسٹریس کے پاس جہاں تھا 4 سال۔ اب اس بچی کو واپس اس کے بچے کر رہا ہے۔ تو پہلے چھینے کیوں تھے اس سے؟ وجاہت نے غصے سے پوچھا۔ وجاہت آپ؟ مہرالنساء وہ لڑکی حورین ہمارے اس بیسٹ بیٹے کو ڈیزرو نہیں کرتی، اور میں کوشش کروں گا تمہارے بیٹے کو اس سے دور رکھنے کی۔ تم دیکھ لینا، اس بار یہ اس کی زندگی برباد نہیں کر پائے گا۔ اور میں؟ آپ نے 4 سال پہلے حورین کو ہسپتال کے روم سے غائب کروایا تھا وجاہت بہت شاکڈ ہو گئے تھے جب انہوں نے اپنی نظریں چرا لی تھیں۔ مہرالنساء کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ مہرالنساء میری بات دور رہی، آپ نے اتنا بڑا دھوکہ دیا ولید کو۔ کچھ نہیں کیا میں نے، کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ وجاہت وہاں سے چلے گئے تھے جلدی سے۔ ولید کو جب پتہ چلا کہ اس کے چھوٹے بھائی نے دھوکے کے بعد اس کے باپ نے بھی اسے دھوکہ دیا، کیا گزرے گی اس پر 4 سال؟ وجاہت 4 سال برباد ہو گئے، ولید کے، حورین کے، بچوں کے۔ مہرالنساء کو یہ نہیں پتہ شاید کہ حورین کے 4 سال نہیں، اس کی پوری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ تم نے بھیا کو وہاں چھوڑا ہی کیوں؟ منہ بند نہیں کر سکتے اپنا؟ اوور سمارٹ بنتے ہو بہت۔ ذکیہ بہت فرسٹریٹ ہو گئی تھی جب حمزہ نے گھر آ کر سب بتایا ذکیہ کو۔ تب سے اسے اب تک ذکیہ کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ ارے اب غلطی ہو گئی میری ماں، جان لو گی اب بچے کی؟ ہاں جان لے لوں گی تمہاری، گلا دبا دوں گی ایڈیٹ، یہاں تمہارے بچوں نے جان لی ہوئی ہے میری۔ ذکیہ اپنے
اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر غصے سے ایان کی طرف دیکھ رہی تھی جو چھپ گیا تھا حمزہ کے پیچھے۔ میرے بچوں کو غصے سے نہ دیکھو۔ I love you so much حمزہ انکل۔ ایان حمزہ کے گلے لگ گیا تھا پر حمزہ کے چہرے پر مسکان چلی گئی تھی انکل لفظ سن کر۔ پچھلے 4 سال حمزہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، ایان کو بہت پیار دیا تھا اس نے۔ ذکیہ سے شادی کے بعد اس نے سب کچھ دینے کی کوشش کی۔ وہ ترس گیا تھا ایان کے منہ سے بابا لفظ سننے کے لیے۔ حمزہ اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر ذکیہ سمجھ گئی تھی۔ ایان بیٹا آپ کو ہوم ورک نہیں کرنا، آپ روم میں جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ ایان حمزہ کے گال پر بوسہ دے کر اپنے روم کی طرف بھاگ گیا۔ ذکیہ حمزہ کے ہرٹ ایکسپریشن دیکھ کر اس کے ساتھ کاؤچ پر بیٹھ گئی تھی۔ ایان کبھی مجھے پاپا نہیں بلائے گا، میں کبھی اس کے منہ سے ایک نہ ایک دن تمہیں ایان بابا ضرور کہے گا، اور ویسے بھی کچھ اور مہینے بس۔ جس لفظ کو سننے کے لیے تم ترس رہے ہو ہمارا آنے والا بچہ تمہیں ہر وقت بابا کہے گا۔ ذکیہ نے حمزہ کے کندھے پر سر رکھ لیا تھا۔ پر میں ایان کے منہ سے یہ لفظ سننا چاہتا ہوں ذکیہ۔ تم نہیں جانتی وہ میری پہلی اولاد کی طرح ہے، بلکہ میں اسے پہلی اولاد مانتا ہوں۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں اسے وہ پیار پروٹیکشن دینے کی۔ میں حمزہ نے آنکھیں بند کر لی تھیں یہ کہتے ہوئے اسے ٹائم دو چندا۔ اور یہ کیا، آج کھانا بنانے کی باری تمہاری تھی اور اب بچنا چاہتی ہو؟ ذکیہ نے بات چینج کرنے کی پوری کوشش کی۔ ہاں نہیں میڈم، ایک دن بیڈ روم کے باہر نہیں سونا مجھے۔ گڈ، ہاں آئی لو یو۔ تمہاری سزا معاف کی، جاؤ کیا یاد کرو گے؟ لو یو ٹو چندا۔ آج کھانے میں کھانا پسند کریں گی آپ؟ جناب جو محبت سے بنا دو کھا لوں گی۔ ذکیہ کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اچھا میں ایان سے بھی پوچھ کر آتا ہوں۔ حمزہ پر جوش انداز میں سیڑھیوں کی طرف بھاگ گیا اور ذکیہ کی آنکھیں جھلک گئی تھیں۔ یا اللہ میں جتنی گنہگار ہوں، میں حمزہ جیسے شوہر کے نصیب میں کیسے آ گئی؟ میرے مولا تو بڑا رحیم ہے، میں ساری زندگی بھی معافی مانگتی رہوں تو ازالہ نہیں کر پاؤں گی۔ وہ حمزہ کے ساتھ بہت خوش تھی، پر اسے کیا پتا تھا ایک خاموش طوفان بہت تیزی سے ان کی طرف خوشیوں کی طرف آ رہا ہے۔ تمہاری کچھ نہیں لگتی تو بیڈ پارٹنر تو ضرور ہوگی۔ میں تمہارا ہوں حورین۔ وہ باتیں ولید کو تڑپا رہی تھیں۔ ولید ونڈو کھول کر کھڑا ہو گیا تھا، اس کے ہاتھ سے ابھی بھی خون نکل رہا تھا۔ آج اسے یقین تھا کہ حورین ضرور آئے گی۔ حورین میری زندگی، یہ کمرہ، ہمارے بچے انتظار کر رہے ہیں تمہارا۔ حورین کی کہی ہر بات اسے تکلیف دے رہی تھی، ہرٹ کر رہی تھی۔ ولید نے مہرالنساء کی آواز سن کر اپنی آنکھیں صاف کر لی تھیں اپنے لیفٹ ہینڈ سے۔ بس میرے بچے، مہرالنساء نے بنا کچھ کہے اسے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ میں اسے بہت پیار کرتا ہوں ماں، اب اور نہیں جی پاؤں گا اس کے بغیر۔ وہ روتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گیا تھا وال کے ساتھ ٹیک لگا کر۔ تمہیں اس دن بھی سمجھایا تھا محبت یقین مانگتی ہے، میاں بیوی کے رشتے میں یقین نہیں تو کچھ نہیں۔ ولید تمہارا غصہ، تمہاری انا نے سب کچھ چھڑوا دیا تم سے، اور اب تم بھی اپنا سوچ رہے ہو اس کا نہیں۔ ولید وہیں شوک تھا اپنی ماں کی باتیں سن کر۔ پارٹی وینیو، نور العین نے ڈیکوریشن ہال میں داخل ہوتے ہی انیشیا کو ایکسائٹڈ ہو کر کہا، ہاں کول، کم بچوں، میں اپنی کچھ فرینڈ سے ملواتی ہوں۔ سب کی نظریں آشنا پر تھیں جو 41 کی لگ نہیں رہی تھی۔ اس ڈارک میرون ساڑی میں وہ بہت ینگ لگ رہی تھی اور بہت گریسفلی اور پراؤڈلی اپنے بچوں کو اپنی فرینڈ سے ملوا رہی تھی۔ پر کوئی تھا جس کی نظریں صرف انیشیا پر تھیں، جن کی ہاتھ سے ڈرنک کا گلاس گر گیا تھا، پر میوزک اور شورغل کی وجہ سے گلاس کے ٹوٹنے کی آواز کسی کو سنائی نہیں دی تھی۔ وہ نظریں انیشیا کے ہر موومنٹ پر رکھے ہوئے تھیں۔ سو بیوٹیفل۔ نور العین کی نظریں ہال میں داخل ہونے والی اس لڑکی پر پڑی تھیں۔ ہاں نور میڈم، ابھی تو آپ بہت خوش ہو رہی تھیں، اب ساری اٹینشن وہاں چلی گئی ہے۔ نو وے، آئی ایم دی بیسٹ۔ کیوں موم؟ انیشیا کی نظریں پہلے ہی اس لڑکی پر تھیں جو ابھی ہال میں داخل ہوئی تھی۔ موم بھی تمہاری طرح جیلس ہو گئی ہے۔ موم آریز اور ہنسا۔ ہاں بچوں، انیشیا نے بہت کنفیوز ہو کر پوچھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اتنا کنفیوز ہو رہی تھی اس لڑکی کو دیکھ کر، کیوں وہ چہرہ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا انہیں۔ ناٹ فیئر پاپا، مجھے باہر ہی چھوڑ آئے تھے۔ سو سوری بچے، آپ فون پر مائرہ کو ڈانٹ رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ پاپا آپ کی ڈرنک کیسے گر گئی، آپ ٹھیک ہیں نا؟ ہاں بیٹا، بس گلاس پھسل گیا تھا، میں ابھی اسے صاف کر کے
آیا۔ جہانگیر صاحب وہاں سے چلے گئے تھے، پر جاتے جاتے ایک ویٹر کی طرف اشارہ کر گئے تھے۔ ریسٹ روم میں کچھ سیکنڈ بعد ویٹر آ گیا تھا۔ وہ وہاں جو لیڈی مہرون ساڑی پہنے ہے، تمہیں کسی طرح ان پر ڈرنک گرا دینی ہے اور یہاں بہانے سے لے آنا ہے۔ پر سر میں کیسے؟ یہ رکھو اور دوں گا، بس یہ کام کر دو۔ انہوں نے کچھ پیسے پکڑا دیے اس ویٹر کو، جو خوشی خوشی لے کر چلا گیا۔ انیشا، جہانگیر صاحب نے ایک ٹیشو پیپر سے اپنا ماتھا صاف کر رہے تھے جو کبھی آپریشن تھیٹر میں پسینے سے نہیں بھرا تھا، پر آج ماضی کے ایک پرسن کو دیکھ کر بھر گیا تھا۔ شاہ ولی، ہاں ہاں۔ ولید شاہ، یہاں آؤ، میں تمہارا انتظار ختم کر دیتا ہوں میرے بیٹے، وجاہت شاہ طنز لہجے میں کہہ کر ولید کا ہاتھ پکڑ کر اسے ٹی وی لاؤنج میں لے گئے تھے۔ جہانگیر عالم کی بیٹی، مشہور سرجن جہانگیر عالم، پر یہ کیا، تمہاری بیوی تو پارٹی انجوائے کر رہی ہے اور تم یہاں اس کا انتظار کر رہے ہو صبح سے؟ سو سیڈ۔ ولی شاہ، اب تم اپنے بچوں کو کیا جواب دو گے؟ ولید نے غصے سے ٹی وی اسکرین کی طرف دیکھا اور اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا حورین کو بلیک ساڑی میں دیکھ کر۔ ایک ہی کلپ چل رہی تھی حورین کی جہانگیر عالم کے گاڑی سے اترنے کی۔ آج وہ کھو گیا تھا اپنی بیوی کو پھر سے ساری میں اتنا خوبصورت دیکھ کر۔ آگے اس ناول کا نیکسٹ پارٹ آپ میری نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو یا ناول اچھا لگے، پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔